पाकिस्तान में जो 295C कानून है ना, इसमें ये चीज ऐड होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स तौबा कर लेता है तो माफी। अब यहां पर बारीक वारदात क्या है वो हम आपको बताएंगे। हम बताएंगे कि मिर्जा जेलमी किस अंदाज से आपके ईमान के साथ खेलता है। आज ये शख्स, ये शतूरा और ये कादियानियों का फ्रंटमैन और ये मुसलमानों के रूप में एक बहरूपिया, ये किस अंदाज से गुस्ताखाने रसूल की फ्रंटमैनी कर रहा है और कहता है 295C को जो है उसमें तौबा की शिक ऐड कर दी जाए। और तौबा अगर कोई करेगा तो वो अल्लाह के नजदीक होगी। हम अल्लाह और उस बंदे के दरमियान में नहीं आते कि या अल्लाह तू ना माफ करी, या अल्लाह तू ना माफ करी। अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर रहा है तो उसकी तौबा इस माना में कबूल होगी कि वो अल्लाह उसको माफ करे तो सुभान अल्लाह, बाकी अगर ना माफ करे तो अल्लाह का मामला है, ये उस बंदे का मामला है। और उसके ऊपर जो सजा का नफूज है उसके मामले में उसकी तौबा जरा बराबर भी अमल दखल नहीं करेगी। यही हमारे फतावा का खुलासा है। हम कहते थे कि ये शख्स कादियानियों का फ्रंटमैन है, ये कादियानियों की हिमायत करता है। आप जगह बजगह इसकी वीडियोस मुलाहिजा कर सकते हैं। और एक वीडियो के अंदर वो मोहब्बत किस अंदाज से झलकी, ये कहता है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੇ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। छोड़ दो, कोई इल्मी गल करो। हजरत अबू बैदा इब्न जर्राह ताउन के मर्ज में शहीद हुए हैं। पहले स्पेसिफिक गुस्ताख जो कादियानी थे उनका ये फ्रंटमैन था। अब अलल उमूम जितने भी गुस्ताख हैं, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो गोरा हो, चाहे वो किसी जुबान में भी गुस्ताखी करे, ये उन सब का फ्रंटमैन बन के उन सब के तोक अपने गले में डलवाने के लिए आ गया है और कहता है 295C के अंदर तौबा की शिक डाली जाए। हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर हमले करेंगे और बाद में जो है वो छोटी सी बूथी निकालकर माफी मांगकर साइड पे होने की कोशिश करेंगे। तो उनके दरवाजों को बंद करने के लिए और इस तूफान बदतमीजी को बंद करने के लिए और इस फसाद फिल अर्द को बंद करने के लिए हाकिम पर लाजिम है कि वो उसको तख्तेदार पर लटकाए। अगर तुम कहो नहीं देखे मैं इसीलिए कत्ल के मामले में जो है और जिना के मामले में तौबा की शिक की बात नहीं की, अगर नहीं की तो ये तेरा जुर्म है। मिर्जा बोलता नहीं है तो क्यों नहीं बोलता? तू कहना कि कत्ल के मामले में भी जो है वो देखो कितने जो है बेगुनाह वो जेलों में बैठे हुए हैं, क्या नहीं बैठे हुए बेगुनाह? अगर तुझे आवाज बनना ही था तो तू कादियानियों की आवाज बन रहा है। अगर तुझे आवाज बनना ही था तो उन लोगों की आवाज तू बन रहा है जो रसूलुल्लाह के कार्टून बनाकर बैठे हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में 295C का कानून हटे और हम हुजूर के कार्टून जो है वो लॉन्च करें, हम हुजूर की बेअदबियां करें, हम किताबें लिख के बैठे हैं मोहम्मद अरबी के हवाले से, हम वो किताबें लॉन्च कर दें, हम वो किताबें पब्लिश कर दें। 295C हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ है। 295C जो है ये हमारी मौत का सामान है। काश कोई बंदा उठे और 295C को हटा दे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिर्जा जेलमी जब से जेल से बाहर आया है वो एक मिशन पर गामजन नजर आ रहा है और वो मिशन है गुस्ताखाने रसूल की हिमायत। जी हाँ, वो कई बयानात इस मौजू पर दे चुका है कि गुस्ताखाने रसूल के लिए जो 295C का कानून है इसमें तौबा की शिक ऐड की जाए। यानी दूसरे लफ्जों में वो ये कहना चाह रहा है कि गुस्ताखाने रसूल के लिए एक चोर रास्ता रखा जाए, उनके लिए एक गुजरने का रास्ता रखा जाए और वो है तौबा की शिक। यानी जब भी कोई उठे शख्स और वो मुसलमानों के दिलों को छन्नी करने के लिए, मुसलमानों में इफ्तिरा को इंतशार फैलाने के लिए और फसाद फिल अर्द के इरादे से हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, हुजूर के हवाले से दरीदा दहन हो, हुजूर सरवर कौनैन के हवाले से कोई नाजेबा फिल्म लॉन्च करे, कुछ भी करे, कुछ भी लिखे, कुछ भी बके, उसको बाद में जब कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए, जज उसको सजा सुनाना चाहे तो वो फौरन ये कह दे कि जी मैं पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, ताज़ीरात पाकिस्तान के मुताबिक जो है चूंकि 295C में तौबा की शिक है इसलिए मैं तौबा करता हूं, मैं माजरत ख्वाह हूं, मैं मुसलमानों से मुआफ़ी का खासगार हूं, मैं सॉरी करता हूं, मैं एक्सक्यूज करता हूं, मेरे से गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस तरह के चंद हल्के जुमले कह के वो अपने इस गलीज तरीन जुर्म से जो है वो बरी जिम्मा हो जाए और उसको कटहरे से बड़ी बाइज्जत तरीके से बाहर निकाल दिया जाए और जज ये कह दे कि देखें जी चूंकि 295C के अंदर तौबा की शिक थी, अब ये जो कानून के अंदर तरमीम हुई थी वो उसमें तौबा की शिक जो ऐड की गई उसके मुताबिक इस मुजरिम ने चूंकि तौबा कर ली है लिहाजा इसका गुनाह मुआफ है, इसका ये इंतशार फैलाना मुआफ है, इसका मुसलमानों में तफरीक डालना ये मुआफ है, इसका फसाद फिल अर्द करना, करोड़ों मुसलमानों के दिलों को जख्मी करना, करोड़ों मुसलमानों के दिलों की जान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुश्मनाम बाजी करना, उनके बारगाह में दरीदा दहन होना, ये सब मुआफ है क्योंकि उसने जो है मुआफी का इकरार कर लिया, उसने मुआफी की दरखास्त कर दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हम कहते थे कि ये शख्स कादियानियों का फ्रंटमैन है, ये कादियानियों की हिमायत करता है। आप जगह बजगह इसकी वीडियोस मुलाहिजा कर सकते हैं। हमने भी
सीरीज की सूरत में इसका कादियानियों का फ्रंट मैन होना साबित किया था, वो आप हमारी YouTube पे तमाम वीडियोस देख सकते हैं। उसमें ये कभी क्या बयान दे रहा है, कभी क्या दे रहा है, कभी कहता है कि जो कादियानी हैं उनके आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, यानी उनका चेहरा चमक रहा होगा, उनके बाजू चमक रहे होंगे, उनके पांव चमक रहे होंगे। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन हदीस है, क़यामत वाले दिन मेरे हौज़े कौसर पे कुछ लोग लाए जाएंगे जिनको मैं पहचानता हूंगा। क्यों? कि मुसलमानों के आज़ाए वुज़ू चमक रहे होंगे क़यामत वाले दिन, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे, कादियानियों के भी चमक रहे होंगे। अब यहां पर चेहरे को ही अगर ले लें, अगर चेहरा चमक रहा हो तो कुरान पाक ने दो ही कैटेगरीज बयान की हैं क़यामत वाले दिन लोगों की। बाज वो चेहरे होंगे जो स्याह होंगे, बाज वो चेहरे होंगे जो रोशन होंगे, और रोशन चेहरे वालों के लिए अल्लाह ने कुरान में फैसला कर दिया कि वो अल्लाह की रहमत में होंगे और हमेशा हमेशा अल्लाह की रहमत में रहेंगे। तो गोया मिर्जा जेलमी ने कुरान पाक की आयत से तो कादियानियों को जन्नती साबित नहीं किया, लेकिन उनके लिए चमकते आज़ाए वुजू का इकरार करके और ये इद्या करके ये साबित करने की कोशिश की कि वो अल्लाह की रहमत में होंगे और वो उसी में हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह की रहमत से मुराद जन्नत, और हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे बिल्कुल वाज़े है कि वो हमेशा हमेशा माज़ अल्लाह जन्नत में रहेंगे और उनको दोज़ख में दाखिल नहीं किया जा रहा। अगरचे वो माज़ अल्लाह उस काणे को, दज्जाल को अपना नबी मानते हैं या कम अज कम मुसलमान भी मानते हैं, तो उसके बावजूद भी उनको जन्नत मिल रही है। क्यों? क्योंकि उनके चेहरे चमकते होंगे। इस तरह का इसने दावा किया। उसका मुंह तोड़ जवाब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमने अपनी वीडियोस में दिया। उसके बाद ये आपको कहता हुआ नजर आएगा जो कादियानी हैं ये यहूद व नसारा से बेहतर हैं, इस तरह कह के कादियानियों की फजीलत बयान हो रही है। अच्छा, अब अहले किताब पे आ जाएं। अहले किताब जो आपके नबी को झूठा मानते हैं, नाउज़ बिल्लाह, और जो उनकी किताबें जो तौरात और इंजील है उनको टेम्पर्ड फॉर्म में मानते हैं, उनका स्टेटस ये है, उनकी औरतों के साथ निकाह, उनका ज़बिया भी हलाल है। अब जरा कादियानियों की तरफ आ जाए। कादियानी आपके नबी को झूठा नहीं मानते, वो उनको नबी मानते हैं। उसके बाद उन्होंने एक ढकोसले पे मबनी झूठी नबूवत क्लेम कर ली है। ये एक चीज उनको यहूद व नसारा से बेहतर कर देती है। कादियानी कुरान को मानते हैं। अब रहा अमल करने की बात, तो वो बरेलवी देवबंदी अहले हदीस शिया माशाल्लाह जिस तरह का अमल उसके ऊपर कर रहे हैं वो भी आपको पता है, जबकि यहूद व नसारा कुरान को सिरे से अल्लाह की किताब ही नहीं मानते। ये जो दो बड़ी चीजें हैं कि नबी इस्लाम को मानना और कुरान को मानना, ये चीजें उन्हें यहूद व नसारा अहले किताब से क्या बेहतर नहीं कर देती हैं? बिल्कुल करें। ओ भाई, ये कौन सा तरीका कार है कि तुम काफिरों के लिए एक तराजू लगा लो कि ये काफिर इस काफिर से ज्यादा अच्छा है, इस काफिर में ज्यादा क्वालिटीज हैं इस काफिर के बनिस्बत। तो भाई क्या तुम लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डालना चाह रहे हो? चाहे ये काफिर हो या ये काफिर हो, ये मबूज हैं, ये अल्लाह की तरफ से वो मलऊन लोग हैं जिन पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह की तरफ से लानत की गई है। तुम इनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाना चाह रहे हो। आखिर ये कंपैरिजन तुम क्यों कर रहे हो? आखिर ये तुम अच्छाइयां क्यों बयान कर रहे हो? तो लाजिमन हम यहां पर कहेंगे कि ये उनकी फ्रंट मैनी कर रहा है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला बंदे के मुंह से सच उगलवा ही देता है, उसके मुंह से वो बात निकल ही आती है जो उसके अंदर दफन होती है। इसीलिए कहते हैं हर बर्तन अपने अंदर से वो ही निकालता है जो उसके अंदर होता है। तो मिर्जा के अंदर कादियानियों की मोहब्बत है, काफिरों की मोहब्बत है, काफिरों के हक में इसके दिल में हमदर्दी है, उनसे ये मोहब्बतों की पिंगे डालता है। आई लव यू ध्रुव राठी और डोनाल्ड ट्रंप हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास। इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो गौसे वक्त है हजरत ट्रंप हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन नास। इस तरह आप इज्जत के साथ काफिरों के नाम लेता हुआ इसको देखेंगे तो इसके दिल में उनकी मोहब्बत है। और एक वीडियो के अंदर वो मोहब्बत किस अंदाज से झलकी, ये कहता है ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਰਹੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਧਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है। ਛੱਡ ਦਿਓ, कोई इल्मी गल करो। हजरत अबू बैदा इब्न जरा ताउन के मर्ज में शहीद हुए हैं। शक्ल नहीं देखी जाती जिसे ताउन हुआ हो, इतने मोटे मोटे फोड़े निकलते हैं पूरे जिस्म पे, पीक पड़ती है। तो उसी से समझाएगा कि वो फातेह यरमूक सन रोमन अंपायर गिराने वाले थे, तो वो तो जनाब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने कहना सी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह ते लम्बे पे टुर गए अल्लाह कोल। छड़ दो ये गल्लां। मुसलमानों अब इस बात पर गौर करो, ये क्या कह रहा है कि जी कादियानी कहां मरा था, इस बात को छोड़ो, हमें पता है तुम्हारे कहां मरे थे। फिर इसने सहाबी रसूल का नाम लिया। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वाज़े हो गया
کہ ہمارے کون ہیں؟ صحابہ کرام، اور اس کا کون ہے؟ وہ کانا قادیان کا دجال، وہ اس کا بڑا ہے اور ہمارے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ تو اس طرح یہ قادیانیوں کے حوالے سے جو ہے وہ فرنٹ مینی کرتا ہے۔ پہلے اسپیسیفک گستاخ جو قادیانی تھے ان کا یہ فرنٹ مین تھا، اب علل عموم جتنے بھی گستاخ ہیں، چاہے وہ انگریز ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ کسی زبان میں بھی گستاخی کرے، یہ ان سب کا فرنٹ مین بن کے ان سب کے توق اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے آ گیا ہے اور کہتا ہے 295C کے اندر توبہ کی شک ڈالی جائے۔ آج انشاءاللہ ہم اس بات کا آپریشن کریں گے۔ ابھی تک جتنی ہم نے باتیں کی اس سے یقیناً لوگوں کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ 295C کے اندر توبہ کی شک بالکل ایڈ نہیں ہونی چاہیے۔ اب پہلے مرزا کا مطالبہ سنیں، پھر اس کے اوپر ہم تبصرہ کرتے ہیں۔ اگر علماء کہتے ہیں کہ امتی کے پاس اختیار نہیں ہے تو علماء کے پاس اختیار کہاں سے آ گیا کہ لوگوں کو قتل کرے؟ یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے، توبہ کرے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کب کہا کہ علماء کے پاس اختیار ہے بندوں کو قتل کرنے کا؟ علماء کے پاس اختیار ہے مسئلہ بیان کرنے کا، شرعی مسئلہ واضح کرنے کا، اور علماء یہی کر رہے ہیں کہ شرعی مسائل کو واضح کر رہے ہیں۔ شرعی احکامات کس پر کیا لگتے ہیں وہ کام ہے علماء کا۔ علماء کا کام نہیں ہے کہ پکڑ کے سر تن سے جدا کریں، یہ حاکم وقت کا کام ہے، جس کو سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان کیا کہ حاکم اسلام اب چاہے وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، بہر صورت اگر وہ حاکم اسلام ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ حدود کو نافذ کرے، گردنیں مارے اور قصاص وغیرہ لے، اور اس طرح کے تمام معاملات حاکم وقت کا کام ہے، علماء کا یہ کام نہیں ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے اس پلانٹ ارتھ کے سب سے بڑے 3 گناہ گنوائے ہیں۔ سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 69۔ نمبر 1 شرک، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے جو اللہ کی گستاخی ہے۔ نبی کی گستاخی تو چھوٹی چیز ہے نا اس مقابلے میں۔ نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 بدکاری۔ اور آیت نمبر 70 میں اس سے اگلی آیت میں کہا کہ اگر کوئی ان سے بھی توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے۔ پاکستان میں جو 295C قانون ہے نا، اس میں یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے تو معافی تو معافی تو معافی۔ اور یہاں پر یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے ان 3 بڑے عظیم گناہوں کے بعد بھی توبہ کی شک ایڈ کی ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والا توبہ کر لے اس کی معافی ہو جاتی ہے، تو گستاخ رسول اگر معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس کی معافی کیوں نہیں؟ اب یہاں پر باریک واردات کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ ہم بتائیں گے کہ مرزا جیلمی کس انداز سے آپ کے ایمان کے ساتھ کھیلتا ہے، کس انداز سے واردات ڈالتا ہے، اور کس انداز سے آپ کے ایمان کو یہ چھلنی کر کے گزر جاتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی واہ واہ کیا بات ہے، استاد صاحب نے کیا آیت پڑھی ہے، قرآن سے استدلال کر رہے ہیں۔ اب سنیں ذرا اس کے استدلال کا حال کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا پہلا گناہ یہ ہے، اور یہ وہ گناہ ہے مرزا جیلمی مر جائے، زہر کا پیالہ پی لے۔ مرزا کو چیلنج ہے قرآن و حدیث سے شرک کرنے والے کی حد کو بیان کرے کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، مشرک جو ہے اس کی حد کیا ہے، قرآن نے اس کی حد کیا بیان کی، اس کی سزا۔ جیسے کہ چوری والے کے لیے، سرقہ کرنے والے کے لیے، چوری کرنے والے کے لیے ہاتھ کاٹنا یہ حد ہے، اسی طرح زنا کرنے والے کے لیے اگر تو وہ شادی شدہ ہے تو رجم اس کے لیے حد ہے، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے کوڑے حد ہیں۔ تو یہ حدود اللہ نے قرآن میں بیان کی، حضور سرور کونین نے احادیث میں ان کو امپلیمنٹ کر کے دکھایا، ان کے احکامات بیان کیے۔ تو مرزا جیلمی کے لیے یہ کھلا چیلنج ہے کہ وہ یہ دکھائے کہ مشرک کے لیے اللہ اس کے رسول نے کوئی حد بیان کی ہو، تو یہ مر جائے گا، زہر کا پیالہ پی لے گا، یہ کبھی بھی مشرک کے لیے کوئی حد یعنی کوئی ایسی سزا بیان نہیں کر سکتا، بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ پورے لٹریچر کے اندر کوئی سزا ایسی نہیں ہے۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا یہ اتنا گھنونا گناہ ہے، اتنا گھنونا جرم ہے، اتنی بڑی غلطی ہے یہ کہ کوئی بھی سزا وہ اس کا جو ہے تدارک نہیں کر سکتی، کوئی بھی سزا اس جرم کی بھرپائی نہیں کر سکتی۔ تو جب کوئی سزا دنیا میں ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے والے اتنے گھنونے گناہ کی بھرپائی کر سکے، تو اس لیے اس کی دنیاوی سزا رب نے نہیں رکھی، رسول اللہ نے نہیں رکھی۔ یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے ہی دن دے گا، اور وہ کیا ہے؟ خلود فی النار، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا، اور وہ کل قیامت والے دن رب تبارک و تعالیٰ دے گا۔ بقیہ جو گناہ ہیں
ان کی حدود بیان کی گئی ہیں. جیسے کہ دوسرے نمبر پر جو مرزا جیلمی نے گناہ گنایا، اب یہ نیچے نیچے سے ہو کر نکل گیا، وہاں پر تفصیل اس نے نہیں کی. دوسرا گناہ اس نے کیا گنوایا سورہ فرقان سے؟ قتل ناحق، یعنی کسی نے نہ کسی کو ناحق قتل کر دیا. اب مجھے بتائیں، قتل ناحق اگر کوئی شخص کرتا ہے، بعد میں وہ ندامت کا اظہار کرتا ہے اور اس کو دل سے یہ ندامت ہوتی ہے کہ یار مجھے اس بیچارے بندے کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ کٹہرے میں کھڑا ہو کر معافی مانگ لیتا ہے، تو مرزا جیلمی بتا کیا اس کو معاف کر دینا چاہیے؟ اگر کوئی تیرے باپ کو قتل کر دے، تیری ماں کو کوئی قتل کر دے، تجھے کوئی قتل کر دے، کسی تیرے عزیز کو کوئی قتل کر دے، اس کے بعد جو ہے وہ معصوم سی بوتھی بنا کر یہ کہہ دے میرے سے غلطی ہو گئی ہے، میں شیطان کی بات میں آ گیا تھا، مجھے شیطان نے وسوسہ دلا دیا تھا، اس لیے جو ہے وہ میں مغلوب ہو کر یہ میں کام کر بیٹھا، میں بہت شرمندہ ہوں، میں ان سے معافی کا خواستگار ہوں، اللہ سے بھی میں توبہ کرتا ہوں. تو مجھے بتائیں کیا قاضی اسلام اس کو چھوڑ دے گا؟ کیا حاکم وقت اس کو چھوڑ دے گا؟ بالکل نہیں چھوڑے گا، بلکہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرے گا کہ نفس کے بدلے نفس کو قتل کیا جائے گا، جان کے بدلے جان کو لیا جائے گا. کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا، بدلے میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو قرآن کا یہ حکم پھر کہاں جائے گا معافی کے بعد؟ یہاں پر مرنا، بولنا کہ بھائی جو قتل کے قوانین ہیں ان میں بھی اس طرح کی توبہ کی شک ایڈ کی جائے کہ ان کے اوپر دنیاوی سزا بھی مرتب نہ ہو. اگر تو کہے نہیں توبہ کی شک تو ہے کہ قاتل جب سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ کے نزدیک اس کی توبہ تو ہو جائے گی، لیکن لوگوں کے نزدیک جو اس کا معاملہ ہے وہ اس پر حد لازم آئے گی اور اس کے اوپر حد لگے گی، اور جب وہ حد لگ جائے گی اور وہ سچے دل سے تائب بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور اس کو معافی عطا فرما دے. تو جس طرح وہاں توبہ کی شک ہے، اس طرح گستاخ رسول کے لیے بھی توبہ کی شک ایسے ہی ہے کہ گستاخ رسول اگر وہ نادم ہو جاتا ہے اور واقعی ندامت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے. باقی رہا قضاءً اور صدًا للذرائع اور تعزیراً قتل کرنا، وہ اپنی جگہ اس پر یہ حد لاگو ہوگی اور اس کو جو ہے وہ قتل کیا جائے گا. اگر اس کو قتل نہیں کیا جاتا تو کیا ہوگا؟ یہ دروازہ کھولنا ہوگا ان گستاخان رسول کے لیے جو کہ دریدہ دہن ہو کر حضور کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کریں گے، اور بعد میں جو ہے وہ چھوٹی سی بوتھی نکال کر معافی مانگ کر سائڈ پہ ہونے کی کوشش کریں گے. تو ان کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے اور اس طوفان بدتمیزی کو بند کرنے کے لیے اور اس فساد فی الارض کو بند کرنے کے لیے حاکم پر لازم ہے کہ وہ اس کو تختہ دار پر لٹکائے تاکہ وہ رہتی دنیا کے لیے عبرت بن جائے کہ اگر بولنا ہے کسی کے بارے میں، دنیا کی بڑی سی بڑی شخصیت کے بارے میں بول سکتے ہو، لیکن انبیاء کے بارے میں تم زبان نہیں کھول سکتے، حضور سرور کونین کے حوالے سے تم زبان نہیں کھول سکتے. یہ ریڈ زون ہے، یہاں جاننا سختی سے منع ہے. اگر کوئی غلطی سے بھی چلا گیا اس کے پرخچے اڑ جائیں گے، وہاں جاتے ساتھ ہی اس کا جو ہے وہ ککھ نہیں رہے گا، کہیں کا نہیں رہے گا. تو ایسا ریڈ زون ہے مسلمانوں کا، انبیاء کرام علیہ السلام کی نفوس، ان کی عزتیں. تو یہاں پر اس انداز سے توبہ عمل دخل ہو رہی ہے کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے اگر سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ اللہ کے نزدیک قبول ہے، لیکن ان دا ناس اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر جو ہے حد نافذ کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی. اب آ جائیں تیسرے گناہ کے اوپر، وہ ہے زنا. اب کوئی شخص زنا کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ زبردستی زنا کر لیا، کسی کی بہن کے ساتھ، کسی کی بیوی کے ساتھ، اس طرح کسی کی عزت کے ساتھ کھیل گیا. اب جب اس کو قانون نے شکنجے میں لیا اور وہ جج کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی، کیونکہ قانون کے اندر شک ہے توبہ کی، مرزا جیلمی جیسے لوگوں نے اس طرح کی شکیں بیان کی ہیں اور قانون نے بھی ایسی شک نکال دی ہے، تو لہٰذا میں توبہ کرتا ہوں، میں معذرت کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، میں نے فلاں کی بیٹی کی عزت کے ساتھ کھیل لیا، فلاں کی بہن کی عزت کے ساتھ کھیل لیا، میں معافی مانگتا ہوں، میں فلاں بچی کے ساتھ زنا کر بیٹھا، میں معافی مانگتا ہوں. اس طرح کہہ کے وہ اپنی قانونی شک پوری کر کے تو وہ تو نکل گیا. تو اب وہ جو لڑکی کے گھر والے ہیں، لڑکی کے خاندان والے ہیں، اس کے بھائی ہیں، اس کا باپ ہے، اس کے چچا ماما ہیں، وہ کس کو منہ دکھائیں گے؟ وہ کس کے سامنے فریاد لے کر جائیں گے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ، ہماری بہن کے ساتھ، ہماری اس چھوٹی بچی کے ساتھ زنا کرنے والا دندناتا پھر رہا ہے اور سینہ چوڑا کر کے کہہ رہا ہے کیا بگاڑ لیا تم نے میرا، دیکھو میں نے زنا بھی کیا معاذ اللہ، اور اس کے بعد جو ہے جج کے سامنے توبہ طائب بھی ہو گیا، 2 آنسو بھی میں نے بہا لیے اور شرمندگی کے ساتھ میں نے سر بھی پھینک
پھینک لیا اور مجھے جو ہے وہ جج نے رہا کر دیا. تو اس طرح کی باتیں کرتا ہوا مجھے بتاؤ یار کیسے فساد فی الارض کو روکو گے, کیسے ان لوگوں کو تم لگام ڈالو گے؟ اگر تم کہو نہیں دیکھیں میں اسی لیے قتل کے معاملے میں جو ہے اور زنا کے معاملے میں توبہ کی شک کی بات نہیں کی, اگر نہیں کی تو یہ تیرا جرم ہے. مرزا بولتا نہیں ہے تو کیوں نہیں بولتا؟ تو کہنا کہ قتل کے معاملے میں بھی جو ہے وہ دیکھو کتنے جو ہے بے گناہ وہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیا نہیں بیٹھے ہوئے بے گناہ جن کے اوپر قتل کے ناحق مقدمے ہیں, جنہوں نے کبھی چونٹی تک نہیں ماری, کبھی مچھر تک نہیں مارا, کبھی مکھی تک نہیں ماری, آج وہ کئی قتلوں کے الزام میں وہ اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گما رہے ہیں. ان سے جا کے پوچھو تو صحیح ان کے باپ کا کیا حال ہو رہا ہے, ان کے بھائیوں کا کیا حال ہو رہا ہے, ان کی بہنوں کا, ان کی ماؤں کا کیا حال ہو رہا ہے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا حال ہو رہا ہے. ان کو ناحق جو ہے وہ جیل میں بند کیا گیا ہے, ان کی آواز کیوں نہیں بنتا؟ اسی طرح کئی لوگوں کے اوپر زنا کے مقدمے ہوئے ہیں اور جھوٹے مقدمے ہوئے ہیں, انہوں نے تو کبھی کس طرح کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا, لیکن وہ زنا کے مقدمے میں اندر ہوئے ہیں. تو ان کی آواز کیوں نہیں بنتا؟ وہاں آواز تیری بیٹھ جاتی ہے, وہاں پر تجھے موت آ جاتی ہے, وہاں تجھے سانپ سونگ جاتا ہے. اگر تجھے آواز بننی ہے تو گستاخان رسول کی آواز بن رہا ہے. اگر تجھے آواز بننا ہی تھا تو قادیانیوں کی آواز بن رہا ہے. اگر تجھے آواز بننا ہی تھا تو ان لوگوں کی آواز تو بن رہا ہے جو رسول اللہ کے کارٹون بنا کر بیٹھے ہیں کہ کسی طرح پاکستان میں 295C کا قانون ہٹے اور ہم حضور کے کارٹون جو ہیں وہ لانچ کریں, ہم حضور کی بے ادبیاں کریں. ہم کتابیں لکھ کے بیٹھے ہیں محمد عربی کے حوالے سے, ہم وہ کتابیں لانچ کر دیں, ہم وہ کتابیں پبلش کر دیں. 295C ہمارے لیے بہت بڑا پہاڑ ہے. 295C جو ہے یہ ہماری موت کا سامان ہے. کاش کوئی بندہ اٹھے اور 295C کو ہٹا دے. یہ بیرونی طاقتیں اس بات کے اوپر زور دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی. آج یہ شخص, یہ شتونگڑا اور یہ قادیانیوں کا فرنٹ مین اور یہ مسلمانوں کے روپ میں ایک بہروپیہ, یہ کس انداز سے گستاخان رسول کی فرنٹ مینی کر رہا ہے اور کہتا ہے 295C کو جو ہے اس میں توبہ کی شک ایڈ کر دی جائے. اوے توبہ اگر کوئی کرے گا تو وہ اللہ کے نزدیک ہوگی. ہم اللہ اور اس بندے کے درمیان میں نہیں آتے کہ یا اللہ تو نہ معاف کریں, یا اللہ تو نہ معاف کریں. اگر وہ سچے دل سے توبہ کر رہا ہے تو اس کی توبہ اس معنی میں قبول ہوگی کہ وہ اللہ اس کو معاف کرے تو سبحان اللہ, باقی اگر نہ معاف کرے تو اللہ کا معاملہ ہے, یہ اس بندے کا معاملہ ہے. اور اس کے اوپر جو سزا کا نفوذ ہے اس کے معاملے میں اس کی توبہ ذرا برابر بھی عمل دخل نہیں کرے گی. یہی ہمارے فتاوا کا خلاصہ ہے. میں اس کے اوپر مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہار شریعت سے ایک جزیہ پڑھ دیتا ہوں. سیدی سندی مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ 9 صفحہ نمبر 458 کے اوپر مرتد کا بیان مسئلہ نمبر 10 کے اندر کیا فرماتے ہیں؟ مرتد اگر ارتداد سے توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول ہے, مگر بعض مرتدین مثلا کسی نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہ اس کی توبہ مقبول نہیں. اچھا, توبہ قبول نہیں, اس کی وضاحت خود ہی فرما رہے ہیں. توبہ قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ توبہ کرنے کے بعد بادشاہ اسلام اسے قتل نہ کرے گا. یعنی توبہ اگر کہتے ہیں نا توبہ مقبول ہے تو مراد یہ ہونی تھی کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل نہیں کرے گا, لیکن فرمایا توبہ مقبول نہیں, مراد یہ ہوئی کہ بادشاہ اسلام اس کو قتل کرے گا, اس کو قتل سے معافی نہیں دی جائے گی. توبہ مقبول ہے اس معنی میں کہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ آ گیا, اس میں حاکم بھی نہیں آ رہا, عالم بھی نہیں آ رہا, مفتی صاحب بھی نہیں آ رہے. ہاں, جو معاملہ ان دا ناس ہے, لوگوں کے درمیان جو معاملہ ہے, فساد فی الارض کا معاملہ ہے, لوگوں کے اندر انتشار و افتراق پھیلانے کا معاملہ ہے, زندیق ہونے کا معاملہ ہے, اس اعتبار سے اس کے اوپر سزا کا نفوذ ہوگا, اس کے اوپر سزا وارد کی جائے گی. اسی طرح علامہ ابن حمام یہ فتح القدیر کے اندر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ علامہ ابن حمام فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں, بڑے جلیل القدر امام ہیں. آپ جلد 6 صفحہ نمبر 91 کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کل من ابغض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقلبہ کان مرتدن, جو بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قلبی طور پر بغض رکھتا ہے وہ مرتد ہے. فالصاب بطریق اولا, تو جو گستاخ رسول ہے وہ بطریق اولا مرتد ہے. ثم یقتل حدا عندنا, کہتے ہیں احناف کے نزدیک, حنفیوں کے نزدیک اس کو حدن قتل کیا جائے گا, یعنی بطور حد اس کو قتل کیا جائے گا. فلا تعمل توبته فی اسقاط القتل, تو اس کی جو توبہ ہے وہ قتل کو ساکت کرنے میں عمل نہیں کرے گی. یہاں پر الفاظ پر غور کریں, جو توبہ ہے
وہ قتل کا حکم ساکت کرنے میں عمل نہیں کرے گی، باقی اللہ کے نزدیک عمل درآمد ہوگی یا نہیں ہوگی یہ واللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اس کو معاف کرنا چاہے تو فرما سکتا ہے کہ اس نے توبہ سچے دل سے اگر کر لی ہے، لیکن اس کی جو قتل کی سزا ساکت ہو جائے ایسا نہیں ہوگا۔ سدن للذرائع، اور فساد فی الارض کو روکنے کے لیے اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو مرزا جیلمی کا جو استدلال ہے اس پہ ایک دفعہ پھر میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ وہ جرم کہ جس کی شریعت مطہرہ میں بظاہر کوئی حد نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی سزا اس کا تدارک کر ہی نہیں سکتی، کوئی سزا اس کا جو ہے وہ بھرپائی کر ہی نہیں سکتی، اتنا بڑا جرم ہے، اور وہ ہے اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانا۔ اس کے اوپر قیاس کس کو کر رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو اس پر قیاس کر رہا ہے، حالانکہ گستاخ رسول کے حوالے سے مسلمانوں کا یہ اجماع ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے۔ تو جس کی حد ہے اس کو ایسے گناہ کے اوپر جو ہے قیاس کرنا جس کی حد نہیں ہے، جس کی سزا نہیں ہے، یہ قیاس مل فارق ہے، یہ قیاس درست ہی نہیں ہے۔ اس کا قیاس بنتا ہے تو قتل ناحق پر قیاس بنتا ہے، اور اسی طرح زنا کے اوپر قیاس بنتا ہے کہ جس طرح قتل ناحق اگر کوئی شخص کرتا ہے، زنا کوئی شخص کرتا ہے، کٹہرے میں کھڑا ہو گیا اور وہ کہتا ہے کہ جی میں بڑا نادم ہوں، میں بڑا شرمندہ ہوں، قاضی کہے گا لکھ بار شرمندہ ہو، لکھ بار تو کہے کہ جی میں توبہ کرتا ہوں، لیکن تجھے قتل کیا ہی جائے گا۔ ہاں اولیاء میت جو ہیں، وہ میت کے جو ورثاء ہیں وہ کہہ دیں جی ہم اس کو معاف کرتے ہیں، تو پھر چونکہ اللہ کے نزدیک بھی معافی ہو گئی، توبہ سچے دل سے توبہ اگر کر لی، اور میت کے جو ورثاء ہیں انہوں نے بھی معاف کر دیا، تو اب کوئی معاملہ نکل سکتا ہے معافی کا۔ لیکن اگر ورثاء معاف نہیں کرتے تو اس کو حداً قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح زانی جو ہے اگر وہ شادی شدہ ہے اور وہ کہے جی میں بڑا شرمندہ ہوں، میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، کیا اس عورت کی عزت واپس آ جائے گی؟ ان خاندان والوں کی جو شرمندگی ہے وہ دھل جائے گی، ان کی عزتیں جو ہیں واپس آ جائیں گی، بحال ہو جائیں گی؟ نہیں ہوں گی۔ تو ان کو ان کا حق رب دیتا ہے، شریعت ان کو ان کا حق دیتی ہے، اور وہ اس کے لیے حاکم کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی سزا مطلوب ہے، اور جو قرآن نے سزا بیان کی وہ سزا دی جائے۔ اور شادی شدہ کے لیے رجم جو ہے وہ سزا ہے، یعنی پتھر مار مار کے ایک بندے کو مار دیا جائے۔ یہاں پر بھی قتل ہے، اور کتنا دردناک قتل ہے، یہاں تیری چیخیں نہیں بلند ہو رہی۔ اسی طرح اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، کتنی دردناک سزا ہے، اس کو سریام جو ہے وہ کوڑے مارے جائیں۔ تو یہ تمام حدود، یہاں پر تیری زبان کیوں نہیں کھلتی؟ یہاں تو قیاس کیوں نہیں کرتا کہ یہاں پر توبہ بھی موجود ہے، اس کے باوجود بھی قاضی اس کے اوپر سزا نافذ کر رہا ہے؟ تو یہ میں نے آپ کے سامنے جزیات کے ساتھ بھی بیان کیا، اور اس کا جو استدلال تھا اس کے حوالے سے بھی گفتگو کر کے بیان کر دیا کہ اس بندے کا انتہائی بوگس استدلال ہے۔ جس چیز کے اوپر اس کو قیاس کرنا چاہیے تھا وہاں سے یہ نیچے سے ہو کے نکل گیا، اور جس پر قیاس نہیں کرنا چاہیے تھا اس پر قیاس کر کے لوگوں کو اس نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، مرزا صاحب نے قرآن پاک کی دلیل پیش کر دی۔ اب آ جائیں پاکستان کے قوانین کے اوپر، چونکہ یہ باتیں کسی جو ہے وہ یورپ کے کنٹری میں بیٹھ کر نہیں ہو رہی، کسی دوسرے ملک میں بیٹھ کر نہیں ہو رہی، بلکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بیٹھ کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر جتنی بھی تعزیرات ہیں، جتنی بھی سزائیں ہیں، کیا ان میں سزاؤں میں کوئی توبہ کی شک، کوئی سوری کی شک، کوئی ایکسکیوز کی شک ہے؟ تو ہمیں کسی بھی جرم کے اندر توبہ اور ایکسکیوز کی شک نظر نہیں آتی۔ حاکم وقت اور جو ججز ہیں وہ اس بات کے اوپر مجبور ہیں کہ وہ تعزیرات پاکستان کے مطابق ہی سزائیں دیں اور اگلے کا ایکسکیوز قبول نہ کریں۔ جب اس کا جرم ثابت ہو گیا تو تعزیر اس کے اوپر لگے گی، اس کے اوپر وہ سزا نافذ ہوگی۔ اب چاہے وہ بلک بلک کر رو کر بھی معافی مانگے، اس پر معافی اس کو نہیں دی جائے گی۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ اشارہ آپ نے کاٹ لیا، بعد میں آگے جا کے وارڈن نے آپ کو پکڑ لیا، اور اب آپ کہتے ہیں نہیں میں پیروں کو پکڑتا ہوں اور جی مجھے معاف کر دیں، جی میرے پر چلان نہ کرنا، چلان بھی کیا جائے گا، اور اب کئی جگہوں پہ تو ایف آئی آر بھی کئی صورتوں میں ہو رہی ہیں تو وہ ایف آئی آر بھی کی جائے گی۔ تو جتنے بھی قوانین ہیں ان کے اندر کہیں بھی سوری، کہیں بھی معذرت، کہیں بھی جو ہے وہ ایکسکیوز کی کوئی شک رکھی نہیں گئی۔ اسی طرح قاتل کے لیے، اسی طرح جو ہے زانی کے لیے، شرابی کے لیے، اور دیگر جتنی بھی تعزیرات ہیں، جتنے بھی جرائم کے اوپر جتنی بھی سزائیں ہیں، کسی کے اندر کوئی
توبہ کی شک نہیں ہے تو پھر 295C ہی کیوں؟ اور ایک خدا کے بندو، گستاخ رسول کے لیے جو سزا جو ایک بیان کی گئی اسی میں تم کیوں توبہ کے پیچھے پڑے ہو؟ اگر تمہیں توبہ رکھنی ہے تو ہر چیز میں توبہ رکھو. اگر تم کہو گے نہیں نہیں اس سے تو ملک کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، کوئی بھی جو ہے نا وہ سگنل توڑے گا بعد میں توبہ کر لے گا، جو ہی پولیس والا اس کے سر پہ پہنچا جی میں توبہ کرتا ہوں، اوور سپیڈ ہو گئی، اب چلان کٹنے لگا میں جی توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں. اب ظاہر بات ہے جی توبہ تو اگر داخل کر دی جائے گی اس کی شک کے اندر، تعزیرات کے اندر، تو پھر اگلا وارڈن بھی اگر نہیں کرے گا اس کی توبہ پر عمل، اس کی سوری کے اوپر جو ہے وہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ پکڑا جائے گا. پھر یہ بندہ اس پر کیس کر سکتا ہے کہ جی میں نے اس کے سامنے سوری کی تھی، اس کے باوجود اس نے میری سوری نہیں مانی. اور تعزیرات پاکستان کے اندر تو شک ہے اگر کوئی بندہ مجرم جو ہے وہ سوری کر لے، توبہ کر لے، اس کو معاف کر دیا جائے گا. وہاں پہ یہ سارے لبرلز، سیکولرز اور مرزا جیلمی جیسے چھوکرے بولیں گے نہیں جی اس طرح تو پاکستان کا نظام دھرم بھرم ہو جائے گا، اس طرح تو کوئی جرم ہی نہیں رہے گا، سارے وہ بندے جرم کریں گے اس کے بعد معافی مانگ لیں گے، اس طرح تو فساد فی الارض ہو جائے گا، پاکستان کا امن تباہ ہو جائے گا، لوگ قتل کریں گے، لوگ ڈکیتیاں کریں گے، لوگ چوریاں کریں گے، لوگ زنا کریں گے، سریعام سب کچھ ہوگا، جو ہی پکڑے جائیں گے توبہ کر لیں گے. اور خدا کے بندو یہی تو گستاخان رسول بھی کریں گے کہ وہ سریعام حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کریں گے، سریعام انبیاء کرام علیہ السلام پر فلمیں بنائیں گے، ان کی گستاخیاں کریں گے، اور جب پکڑے جائیں گے تو وہ چھوٹی سی بوتھی بنا کر مرزا جیلمی کی طرح فوراً کہہ دیں گے ہم سے غلطی ہو گئی، ہم سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا، ہم جو ہے وہ کہنا یہ چاہتے تھے، ہماری مراد یہ تھی، چونکہ چنانچہ ایسے ویسے اس طرح کر کے وہ گستاخان رسول نکلنے کی کوشش کریں گے. مجھے بتاؤ کیا فقط پاکستان کا امن برباد ہوگا؟ کیا پاکستان کا امن تباہ ہوگا؟ یا پوری دنیا کے اندر عالم اسلام کا امن تباہ ہوگا، مسلمانوں کا امن تباہ ہوگا، اور پوری دنیا کے مسلمان وہ سراپا احتجاج بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ فقط پاکستان کے اندر جو ہے وہ معاملات خراب نہیں ہوں گے، دیگر ممالک میں بھی جو کروڑوں مسلمان بیٹھے ہیں ان کے دل بھی چھنی ہوں گے، وہ بھی سراپا احتجاج بنیں گے، کئی ملکوں کے امن تباہ ہوں گے. تو کتنا بڑا فساد فی الارض ہے، کتنا بڑا فساد فی الارض ہے. اور لوگوں ذرا نہیں پورا سوچو کہ یہ کہاں ہاتھ مارا جا رہا ہے، یہ کن کو خوش کیا جا رہا ہے، کن اغیار کی جھولیوں کے اندر بیٹھ کے یہ باتیں کی جا رہی ہیں. مرزا جیلمی تمہارے یہ تمام مکر و فریب یہ اللہ تمہارے منہ پر دے مار رہا ہے، اور ہم اسی طرح تمہارا رد کرتے رہیں گے اور حق کو بیان کرتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمت دی تو ہم تیرا مرتے دم تک علمی تعاقب کریں گے اور تیرے ہر بات کا منہ توڑ جواب دیں گے. تو پتہ لگا کہ یہ بندہ قادیانیوں کا فرنٹ مین ہے، گستاخان رسول کا فرنٹ مین ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ جی کئی بے گناہوں سے جیلیں بھری ہوئی ہیں تو اس طرح دیگر جرموں کے اندر بھی بھری ہوئی ہیں. اگر تو اس قانون کے اندر توبہ کی شک ایڈ کروانے کے لیے تڑپ رہا ہے، پھڑک رہا ہے، بلک رہا ہے، تو بقیہ قوانین کے اندر بھی توبہ کی شک ایڈ کروا. اگر تو کہے وہ ناممکن ہے تو ہم یہ کہتے ہیں یہاں پر بھی توبہ کی شک ایڈ کروانا ناممکن ہے، ہم ایسا کبھی بھی ہونے نہیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دریدہ دہن بندے سے بچنے کی اور اپنا ایمان بچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.